पुरस्रार वजूद किस्त नंबर 7। साइमा ने ऊपरी मंजिल से अर्शी की कार जाते हुए देखी और फिर एक ठंडी सांस लेकर वापस पलट पड़ी। फजीला खाला बच्ची को बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही थी। कुदरत ने औरत की फितरत में मोहब्बत और ममता का एक ऐसा जज्बा रखा है जो आलमगीर है। कोई अनोखा ही केस होगा कि किसी औरत ने बच्चों से नफरत की हो, वरना नन्हे मासूम और अगर खूबसूरत हो तो सोने पर सुहागा। बच्चे औरत की निगाहों के सामने आ जाएं तो इनकी निगाहों में प्यार और ममता के जज्बे खुद ब खुद नमूदार हो जाते हैं। यहां भी इस नन्ही सी मासूम बच्ची को वही मोहब्बत एक लम्हे में हासिल हो गई थी। साइमा वापस पलटी और फजीला खाला के पास पहुंच गई। चलिए फजीला खाला, आपको ये शिकायत थी कि दिन भर आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, अब तो एक मशगला आपके हाथ आ गया। फजीला खाला ने तशवीश भरी निगाहों से साइमा को देखा और बोली, बेटा किस्सा क्या है, क्या हमें बताओगी? जितना एतमाद इस कायनात में मुझे आप पर है फजीला खाला, शायद किसी और पर ना हो। दुनिया में मुझे आपसे अलग समझे या आपको मुझसे अलग समझा जाए, लेकिन ये तो मैं जानती हूं कि आप क्या हैं। फजीला खाला की निगाहों में ममनूनियत के आसार नमूदार हो गए। चंद लम्हात खामोश रही, फिर बोली, मेरी तो आरजू कुछ और ही है बिटिया। ये बच्ची जो कोई भी है, अल्लाह इसे जिंदगी दे, खुशो खुरम रहे, तंदुरुस्त रहे, लेकिन इसमें मेरे साइमा की खून की बू नहीं आती। खैर अल्लाह की मखलूक है, मासूम है, मोहब्बत तो इसके लिए भी मेरे दिल में उभर रही है। लेकिन बिटिया, वही मेरी जिंदगी का खुशगवार दिन होगा जब मैं तुम्हारी औलाद को इस तरह सीने से लगाऊंगी। तौबा है फजीला खाला। यानी वो जो कहते हैं ना सूत ना कपास और जुलाहे से झगड़ा, ये मरहला तो अभी न जाने कितनी दूर है। जिद तुम्हारी है बिटिया, वरना जैन मियां तो सच बात यह है कि मुझे दिल से भाते हैं। फजीला खाला, ये सब बात की बातें हैं। कोई अगर आपको दिल से भाता है तो ठीक है भाई, हमने कभी इनकार किया है, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। जब वक्त आएगा तो बकौल आपके जैन भी यहां सुरखरू जाएंगे। ठीक है, हमें पता है तुम इस मौजू को हमेशा टाल जाती हो। अरे हम तो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ही ये सब कुछ कर लो। हम ना रहे तो सच कहते हैं, मजा नहीं आएगा तुम्हें उस जिंदगी का। आपके लिए तो मैं इतनी दुआएं करती हूं फजीला खाला के शायद कभी अपने लिए भी की हो। आपका सहारा तो मुझे इस कायनात में सबसे ज्यादा अजीज है। मगर ये बच्ची है कौन, और ये अपनी पागल बिटिया इसे कहां से उठा लाई है? हाय, मगर है बड़ी खूबसूरत, न जाने किस मां की लाल होगी। मेरा तो कलेजा फटता है अगर किसी मां से इसकी औलाद छिन जाए तो फजीला खाला तशवीश ज़दा अंदाज में खामोश हो गई और साइमा के चेहरे पर भी तशवीश उभर आई। कहने लगी, अर्शी ऐसी दीवानी लड़की है कि बड़े से बड़ा खतरा मोल लेती है। न जाने क्या इसरार है, मुझे तो फजीला खाला खौफ ही महसूस होता है। कुछ हमें भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं,
آپ کو پتا ہے آج کل اس پر بھکاریوں پر فیچر لکھنے کا بھوت سوار ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی لکھتی ہے شوقیہ ہی لکھتی ہے، مگر لکھتی بہت اچھا ہے۔ ایک مہمجو بادکوی بیٹی ہے، خمیر میں خطرات سے کھیلنا شامل ہے، ہر وہ کام کر ڈالتی ہے جس کے بارے میں دوسرے سوچتے ہوئے خوفزدہ ہو جائیں، لیکن وہ کر لیتی ہے، اور پھر اسے سر ہدایت اللہ کا سہارا حاصل ہے۔ کسی مشکل میں پھنس گئی تو بآسانی نکل جائے گی، کیونکہ سر ہدایت اللہ کے تعلقات بے حد وسیع ہیں۔ بس اسی بنیاد پر ہر خطرہ مول دے ڈالتی ہے۔ بھکارن کی حیثیت سے بھکاریوں کا تجزیہ کر رہی ہے آج کل، اور آپ دیکھ رہی ہیں کیا بن کر چلی جاتی ہے۔ دن بھر شہر کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتی ہے، دھوپ کھاتی ہے، گرد اور مٹی میں زندگی بسر کرتی ہے، اور بھکارنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتی پھر رہی ہے۔ بس اسی میں ایک خاتون اسے یہ بچی دے گئی، اور یہ رقم جو ابھی آپ کے حوالے کر دی ہے، اس خاتون کا کہنا ہے کہ وہ اس سے میرا مطلب ہے اس بچی کو بھکارنوں کی طرح پروان چڑھائے، اور وہ خاتون اسے مستقل معاوضہ دیتی رہے گی۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ کچھ بات عقل میں بھی تو آئے، فضیلہ خالہ نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے فضیلہ خالہ کے، یہ بات میری عقل میں بھی نہیں آئی، لیکن ایک خطرہ ہے مجھے۔ وہ کیا بٹیا؟ میں سوچتی ہوں کہ کہیں کوئی مجرمانہ کارروائی نہ ہو، یعنی ہو سکتا ہے اس بچی کو کہیں سے اغوا کیا گیا ہو۔ اچھی شکل و صورت اور یہ گدا جس میں یہ لپٹی ہوئی ہے، اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بچی کسی بہت بڑے گھرانے کی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں بہت بڑے گھرانے کی اس بچی کو اغوا کر کے اس کے گھر والوں سے تاوان طلب کیا جائے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس بچی کو اغوا کیا ہے، بچی کو کسی محفوظ جگہ پہنچانے کے لیے ایک بھکارن کا سہارا حاصل کیا ہو۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ خود ہی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ آئندہ ظاہر ہے کہ وہ اس بھکارن کو کہیں تلاش نہیں کر پائیں گے۔ تاوان اگر انہیں مل بھی گیا تو ظاہر ہے کہ اس بچی کو اس کے والدین کے حوالے نہیں کر سکیں گے۔ فضیلہ خالہ کا چہرہ ہونک ہو گیا تھا۔ کہنے لگی، ہے بیٹا، یوں تو بڑی خطرناک بات ہے، اس طرح تو ہم بھی پھنس سکتے ہیں۔ ہاں، پھنس تو سکتے ہیں، اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ بچی کو انتہائی طور پر محفوظ رکھیے، اسے باہر کی ہوا میں بھی نہ نکالیے۔ اوہ بی بی، ہم تو ایسا کریں گے، لیکن اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ نہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر خدا نہ کرے کہ کوئی بات ایسی ویسی ہو بھی گئی تو سر ہدایت اللہ کے حوالے سے ارشد تمام معاملات سنبھال لے گی۔ تو پھر اب بتاؤ کیا کریں؟ کچھ نہیں فضیلہ خالہ، ظاہر ہے وہ جو کہے گی وہ تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ آپ جانتی ہیں ارشی میری کتنی عزیز دوست ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ میں نے آج تک اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں۔ ہاں بٹیا، پتا ہے ہمیں۔ تو پھر اب آپ ہی اسے سنبھالیے، مجھے تو بچوں کو پالنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ہو جائے گا بٹیا، ہو جائے گا، ہماری بات مان لو گی تو ہو جائے گا۔ اچھا، اب بہت رات ہو گئی ہے فضیلہ خالہ، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح کو آفس بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کی طرف سے تم بے فکر رہو۔ اور سنیے، کچھ ضرورتیں ہوں گی آپ کو بچی کے لیے، کوئی خاص نہیں، دودھ والا دودھ دے جاتا ہے، اور باقی تمام چیزیں تو گھر میں موجود ہیں۔
ہم تو خیر دروازہ بھی بند رکھیں گے۔ ہاں، میں ٹیلی فون کر کے آپ سے اس بچی کی خیریت بھی دن میں معلوم کر لوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ فضیلہ خالہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور سائمہ نہ جانے کب تک اس بچی پر غور کرتی رہی۔ عرشی کے بارے میں بھی وہ سوچتی رہی تھی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ مسکراتے ہوئے سو گئی۔ دوسری صبح وہ جاگی تو اس کے ذہن سے بچی کا تصور بھی نکل چکا تھا۔ معمول کے مطابق اٹھی اور باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کی فواروں میں اسے بچی یاد آئی اور وہ ایک دم اچھل پڑی۔ پھر جلدی جلدی غسل کر کے باہر نکلی اور فضیلہ خالہ کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ فضیلہ خالہ کی آوازیں کچن سے آ رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھی۔ فضیلہ خالہ پر اطمینان انداز میں اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر بولی، اس کی بتائیے فضیلہ خالہ۔ ارے بڑی پیاری بچی ہے، رات کو 4 بجے کے قریب جاگی تھی، ہاتھ پاؤں مارتی رہی، آنکھیں دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی، نیلی کنچا جیسی آنکھیں ہیں، ایسی پرکشش کے بیٹیا اگر دیکھ لو تو منہ کھول کر رہ جاؤ گی، بڑی ہی خوبصورت بچی ہے۔ میں کہتی ہوں اگر ہمارا دل لگ گیا تو اس سے کیا ہوگا؟ ارے نہیں فضیلہ خالہ، اس سے دل نہ لگانا۔ اب کیا کر رہی ہے؟ میں نے بس تھوڑا سا دودھ چمچے سے پلا دیا ہے، ایسی خاموشی سے پی لیا ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ ننھے ننھے ہونٹ جب کھلتے ہیں تو ایسی پیاری لگتی ہے کہ بس دیکھتے ہی جاؤ۔ دودھ پیا اور اس کے بعد سو گئی اور اب سو رہی ہے۔ خوب، میں دیکھ آؤں بٹیا، چاہے تمہارے کمرے میں لاؤں یا ادھر ہی لے آؤں؟ ادھر ہی لے آئیے فضیلہ خالہ، ذرا تھوڑی دیر اسے دیکھوں گی، سائمہ نے کہا اور اس کے بعد فضیلہ خالہ کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ بچی پرسکون سو رہی تھی۔ سائمہ اسے دیکھتی رہی، پھر آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی۔ اتنی دیر میں فضیلہ خالہ چائے لے کر آ گئی تھی۔ دیکھا تم نے؟ ہاں فضیلہ خالہ، واقعی بڑی دل موہ لینے والی صورت ہے، اس کے بال تو یوں لگتا ہے جیسے سونے کے بنے ہوں۔ بہت حسین بچی ہے، جس کی بھی ہے اللہ اس کا کلیجہ ٹھنڈا رکھے۔ دیکھو، اونٹ کسی نہ کسی کروٹ تو بیٹھ ہی جائے گا۔ ارے جس کی بھی ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم خود اس کے حوالے کر دیں گے، تاکہ ان لوگوں سے ہمارا واسطہ تو رہے۔ پتہ نہیں کیا قصہ ہے، بڑی پراسرار بات ہے۔ چائے وغیرہ کی پینے کے بعد سائمہ وہاں سے اٹھ گئی۔ دفتری تیاریاں بھی کرنی تھی۔ اخبار کے بہت سے مسائل اس کے ذمے ہوا کرتے تھے اور وہ ایک جانبدار صحافی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ عرشی کو لکھنے کا شوق تھا اور پھر یہ شوق ایک جنون کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ زندگی کے مسائل پر بہت سے فیچر لکھ چکی تھی اور در حقیقت اس کے لکھے ہوئے فیچر کو پسند کیا جاتا تھا، لیکن بس ایک تشویشناک بات تھی، وہ ہمیشہ خطرناک سے خطرناک مسئلوں پر ہاتھ ڈالتی تھی اور اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتی تھی۔ آج تک تقدیر نے ساتھ دیا تھا کہ کسی مشکل میں نہیں پھنسی تھی۔ اس کی چند وجوہات بھی تھیں، جن میں سب سے بڑی وجہ سر ہدایت اللہ کی شخصیت تھی، جو سرکاری حلقوں میں بھی اور صنعتی حلقوں میں بھی ایک معزز شخصیت مانے جاتے تھے۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ عرشی کو فون کرے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ عرشی اس سے سوال کرے گی کہ جو ذمہ داری اس کے ذمہ سپرد کی تھی، اسے پورا کرنے کے لیے وہ کیا کر رہی ہے۔ ظاہر ہے ابھی یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، البتہ سائمہ نے وہ نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا جو سرخ مرسڈیز کا تھا اور جس کے بارے میں اسے معلومات حاصل کرانی تھی۔ پھر وہ دفتر پہنچ گئی
دفتری معاملات میں کوئی 1-1.5 گھنٹے تک الجھی رہی۔ پھر زین خود سامنے آیا تو اسے سرخ مرسڈیز یاد آئی اور وہ زین کی جانب متوجہ ہو گئی۔ زین، کیا آؤٹ ڈور جاؤ گے؟ ہاں، کہو کوئی کام ہے؟ زین نے سوال کیا۔ ہاں، تم سے ایک تھوڑا سا کام آن پڑا ہے۔ ارشاد، زین محبت بھرے انداز میں بولا۔ یہ ایک نوٹ نمبر کر لو، سرخ رنگ کی مرسڈیز کار کا نمبر ہے، ذرا کار کے رجسٹریشن کا پتہ لگانا ہے کہ کس کی ہے۔ اور کوئی حکم؟ زین نے سوال کیا۔ نہیں، بس شکریہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر ابھی 10 منٹ میں اس کے بارے میں تفصیل پتہ چل جائے گی۔ 10 منٹ میں؟ ہاں بھائی، زین کو اتنی معمولی چیز مت سمجھو۔ خیر، معمولی چیز تو میں نہیں سمجھتی، سائمہ نے کہا، اور زین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، رجسٹریشن آفس میں میرا ایک گہرا دوست موجود ہے جو پوری ذمہ داری کے ساتھ مجھے اس سرخ رنگ کی مرسڈیز کے بارے میں معلومات فراہم کر دے گا۔ گڈ، تو پھر جلدی کرو، سائمہ نے کہا، اور زین اٹھ کر اپنی میز پر چلا گیا۔ پھر وہ ٹیلی فون پر بہت دیر تک بات کرتا رہا اور ایک بار پھر اٹھ کر سائمہ کے پاس آ گیا۔ سرخ مرسڈیز، وہ کنور محتاب علی آف مہتاب پور کے نام رجسٹرڈ ہے، یہیں اسی شہر میں استعمال ہوتی ہے، اور غالباً محتاب پور ہاؤس میں موجود لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ کنور مہتاب علی آف مہتاب پور، مشہور نام ہے، یہ تو بہت مشہور ہے، اور شاید، خیر چھوڑو، ایک بات بتاؤ زین۔ جی فرمائیے۔ میرا مطلب ہے، یہ بالکل صحیح معلومات ہے نا؟ جی بالکل، اس کی مکمل ذمہ داری قبول کی جاتی ہے، مگر قصہ کیا ہے؟ ابھی کوئی قصہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس سلسلے میں ہمیں اور بھی کچھ معلومات درکار ہوں۔ زین بصر و چشم حاضر ہے، ساری زندگی آپ کے لیے معلومات فراہم کرتا رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ، سائمہ نے کہا، اور اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل میں مصروف ہو گئے۔ لیکن اس کے ذہن میں یہی نام چکرا رہا تھا، کنور مہتاب علی آف مہتاب پور۔